हेलो अस्सलाम वालेकुम जुले रूबरू के एक नए कार्यक्रम को लेकर मैं सईदा बानो हाजिर खिदमत हूँ। ज़बान या भाषा की रूह से अगर हम कारगिल में देखें तो मुख्तलिफ ज़बानें या डायलेक्ट्स बोली जाती है, जिनमें शीना, दर्दी, बल्ती, पुर्गी वगैरह शामिल है। और हिंदुस्तान की दूसरे रियासतों के साथ साथ हमारे कारगिल में भी ज़बान या भाषा की रूह से अगर हम देखें तो यहाँ मुख्तलिफ डाइवर्सिटी पाई जाती है। और शीना ज़बान पर शीना अदब के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ एक शायर और अदीब मौजूद है, जिनका नाम है रज़ा अमजद बडगामी। रज़ा अमजद बडगामी सर, हमारे स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा वक्त न लेते हुए अगर हम आपकी पैदाइश, इब्तिदाई तालीम और सानवी तालीम के बारे में आप हमारे नाजरीन को एक मुख्तसर बताइए। जी, तो जहाँ तक इब्तिदाई तालीम का सवाल है, ये एक लंबी कहानी मुझे सुनानी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। पूरे खित्ते लद्दाख की अगर हम आज बात करेंगे तो हमारा जो इलाका है करकित बडगाम जो है, वो वाहिद इलाका है जिसमें तालीम का सिलसिला बहुत बाद में शुरू हुआ। आप ये मान सकते हैं कि 1971 यानी 1971 के बाद ही तालीम का जो सिलसिला था हमारे उस वादी करकित के आसपास के जो देहात थे वहाँ उस ज़माने से शुरू हुआ, जबकि हमारे करगिल में बहुत पहले, करगिल ज़िले की मैं बात करता हूँ, बहुत पहले से शुरू हुआ था। तो मैं भी उन चंद खुशकिस्मत तलबा में शामिल हूँ जो पहली दफ़ा स्कूल इस्टब्लिश किया गया हुकूमत हिंद की जानिब से 72-73 में, 1972-73 में। तो पहली बार जो स्कूल वहाँ पे इस्टब्लिश किया गया था, उस स्कूल के पहले तलबा न सही तो दूसरे तलबा में हमारा शुमार ज़रूर होता है। तो उससे पहले हमारे वहाँ कोई स्कूल बिल्कुल कायम नहीं था, क्योंकि 1971 के बाद ही जो हमारा बडगाम का जो आधा हिस्सा था वो भारत के साथ 71 के बाद ही शामिल हुआ। तो उससे पहले जब पाकिस्तानी एरिया में था ये गाँव, तो वहाँ स्कूल, अस्पताल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने प्राइमरी स्कूल हरल से अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया। जो इसके बाद मिडिल लेवल के लिए हम नीचे करकिचू में एक मिडिल स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ हमने तालीम हासिल की। फिर उस ज़माने में हमारे ज़िले के अंदर हायर सेकेंडरी जो स्कूल था, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी जहाँ बनाया गया है वहाँ पे था, तो वहाँ पे हमने अपनी सेकेंडरी तालीम हासिल की और फिर बाद में हमने 12th हायर सेकेंडरी भी तालीम यहीं से ही हासिल की। आपने शीना ज़बान पे से मुताल्लिक़ शीना ज़बान में बहुत सारे किताबें लिखी हैं, टोटल आपने 3 किताबें आपने लिखे हैं। तो शीना कौम कारगिल में कैसे और किस दौर में आबाद हुआ? शीना कौम की तारीख से मुताल्लिक़ जो आपने सवाल पूछा, उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि हम शीना कौम की बात तो आप छोड़िए, पूरे पूर्व की अगर तारीख के मतलब हम बात करते हैं तो निहायत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ की पुरानी कदीम तारीख को हम समझ लें और उसके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रिलायबल एविडेंट है नहीं है किताबों की शक्ल में। जो कुछ भी हमने हासिल किया है अपने पुरखों के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, यहाँ की समाजी माशरती निज़ाम के बारे में, तो हमें बहुत सारा मवाद सिर्फ़ हशमतुल्लाह खान की जो किताब है तारीख़ जम्मू व फुतूहात महाराजा गुलाब सिंह, उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं। उससे पहले का अता पता ही नहीं है शीना कौम की, चाहे शीना कौम हो या पूर्व की पूरा तारीख़ के बारे में। तो इसके बाद जो हमारे काचो सिकंदर खान साहब सिकंदर जो थे, उन्होंने बहुत अरगरेज़ी से, बहुत मेहनत से तब पूर्व की तारीख़ को टटोलने की कोशिश की है। तो उस हिसाब से हमें ये मालूम हो जाता है कि पूर्व के इब्तिदाई आबादकार कौन थे। तो ये दोनों जो मुसन्निफीन हैं, उनके बयानात से ये मालूम होता है कि पूर्व में जो तिब्बती नजात जो शहजादा था न्याठिस्तन, उनके हमले से पहले पूर्व में ये जो
شین قوم آباد تھی پہلے سے ہی کرچے تک، ان کو کہیں کہیں استین بھی کہا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں دردوں کی یا شینا قوم کی پہلی مائیگریشن ہمارے لداخ کے اندر، اس کو میں مانتا ہوں. اچھا. ہاں، حالانکہ ان کے بارے میں کوئی مستند ریکارڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد 3 مائیگریشنیں دردوں کی ہوئی ہے جو یہاں پہ کرگل لداخ کی طرف آئے ہیں. تو پہلی مائیگریشن تو ہم اس کو مان سکتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری مائیگریشن دردستان میں، اب تھوڑا سا ہم کو بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا. دردستان میں ایک چھوٹا سا راجواڑہ تھا چلاس کے ایریے میں، جس کو آج کل دیامر کہتے ہیں. تو وہاں کا ایک راجواڑہ تھا کراٹ، جس کا نام تھا راجا کراٹ. تو راجا کراٹ کی موت کے بعد ان کے 2 بیٹے تو 3 تھے اور ایک بیٹی تھی، لیکن بڑا بیٹا جس کا نام بوٹ تھا، اور اس بوٹ کا ذکر البرونی نے 1100 عیسوی میں بھی کیا ہے اپنی کتاب میں، اپنے سفر نامے کے دوران. تو جیسے ہی کراٹ آخری عمر کے مرحلے میں پہنچا تو ان کے 2 بیٹوں میں اقتدار کے لیے، یعنی راجواڑہ ان کا والد صاحب تھا، تو ان کے جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان دونوں میں انبن ہو گئی. بڑا بیٹا بوٹو اور دوسرا بیٹا تھا مچک، ان دونوں کے درمیان. تو ان دونوں میں رسا کشی ہوئی، اور آخر کار جو بڑا بیٹا تھا تھوڑا طاقتور تھا، اس کے ساتھ لوگ تھے، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو جو تھا مجبور کر دیا کہ وہاں اپنا جو علاقہ تھا اس کو چھوڑنے کے لیے. تو وہ وہاں سے اپنے پریوار کے ساتھ یا اس کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ وہ تھلپن نامی ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے. تھلپن داس کہتے ہیں، داس تھانگ لذرتے ہیں جو. تو ایک وہاں دردستان میں ایک میدان ہے، وہاں جا کے وہ آباد ہوا. لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے مائیگرینٹ ہو کے چلا گیا تو کراٹ کے جو دوست تھے، یار دوست تھے، اس کے صلاح کار تھے، انہوں نے کہا بھائی بوٹو کو بولا کہ آپ نے بہت غلط کیا، اپنے چھوٹے بھائی کو آپ نے اس طرح ناراض کرا کے نکال دیا، تو آپ اس کو منواؤ. آپ کے جو دشمن تھے اس کے فادر کے، تو ان کو موقع مل جائے گا. تو اپنے صلاح کاروں کی صلاح کو مانتے ہوئے اس نے 12 نمبردار، جس کو شینا میں جسٹیرو کہا جاتا ہے، جسٹیرو، تو 12 جسٹیرو اور ان کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے 12 جوڑے بیل اور 12 جسٹیرو کے ساتھ اس کو منوانے کے لیے تھلپن داس بھیجا. جب یہ وہاں جا رہے تھے تو جو کراٹ کے جو پشتنی جو دشمن تھے ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ دونوں بھائی پھر مل رہے ہیں، ان کو ملانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اچھا. تو ان کے وہاں پہنچتے ہی رات کو انہوں نے منصوبہ بنایا، اور تھلپن داس میں مچک کے گھر میں جب یہ 12 آدمی 12 جسٹیرو بیٹھے تھے، رات کے اندھیرے میں ان پہ حملہ کیا گیا. وہ 12 آدمی کا قتل ہوا وہاں پہ. تو پھر یہاں سے ڈنڈورا پیٹا گیا کہ بوٹ نے، جو راجواڑہ اب بن چکا تھا، بوٹ نے اپنے بھائی کو ختم کرنے کے لیے حملہ کرایا ہے. تو الزام بھی اس پہ گیا، الزام بھی بوٹ پہ چلا گیا. تو ان دونوں بھائیوں کے بیچ پھر سے بننے کی بجائے ایک کبھی ختم نہ ہونے والی دشمنی ہو گئی. اور پھر تھلپن داس میں کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے جو شمالی علاقہ جات کی تاریخ کی سب سے خوفناک لڑائی وہاں ہو گئی، اس کے آدمیوں اور بوٹو اور مچک کے آدمیوں میں. تو وہاں سے پھر بوٹو مضبوط تھا. مچک کے جو صلاح کار تھے انہوں نے کہا اب تمہارا بچنا یہاں سے آسان نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ. تو وہاں سے اس کی بیٹی سیل بویوری اس کی بیٹی کا نام تھا، اور ایک تھا چٹائی اس کا چھوٹا بھائی تھا. ان کو صلاح دی گئی تم لوگ نکل جاؤ. تو یہ سب رات کے اندھیرے میں اپنے تمام خیر خواہوں کو لے کے استور پہنچ گئے. استور جس کو ہسورا بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں یہ مدتوں بیٹھے، مچک کے اولاد بھی وہیں تھی، یہ سب وہاں بیٹھے. تو مدتوں بعد ایک بھائی جو تھا ٹھٹائی، جس کو بعد میں یہاں کرگل آنے کے بعد ٹھٹا بن گیا، وہ ٹھٹا خان. استور گلگت بلتستان، ہاں گلگت بلتستان میں آتا ہے. استور ایک جگہ ہے. تو استور سے مدتوں بہنے کے بعد وہاں پہ ٹھٹا جو نامی جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری کی طرف آ گیا. اپنے ایک دوسرے جس کو دودھ بھائی بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر حشمت اللہ خان صاحب نے بھی کیا ہے، اور یہ اپنے سکندر صاحب نے، کاچو سکندر صاحب نے بھی کیا ہے. اور تاریخ دردستان و بلوچستان کے قبائل نامی کتاب کا مصنف یہ عبدالحمید خاور نے بھی کیا ہے، اور عبدالرزاق نے اپنی کتاب دردستان کا ایک نامور قبیلے میں بھی کیا ہے.
تو یہ چٹائی نامی آدمی آ کے یہاں پہنچا پورک میں، جو جس کی نسل آج بھی ہمارے کارگل میں کاچو کے نام سے ہم جانتے ہیں، مشہور ہے کاچو کے نام سے. جیسے ہمارے پہلے وہ آ کے سدھ میں آباد ہوا، اور سدھ میں جب آتا ہے تو اس سے پہلے حشمت اللہ خان صاحب خود بولتے ہیں کہ جب ٹھٹھا خان یہاں پہنچا تو اس سے پہلے درد لوگ تھے، سرل ہیورل وغیرہ یہاں پہ آباد تھے. تو اس حساب سے یہ ہمیں ایک ثبوت مل جاتا ہے کہ ٹھٹھا خان سے پہلے بھی گلگت کے لوگ یہاں آ کے آباد تھے، پورک میں یہاں پہ آباد تھے. تو ٹھٹھا خان بعد میں یہاں ٹٹائی جو ہے ٹھٹھا خان کے نام سے معروف ہوا، اور اس کے بعد ان کی جو بہن تھی سیل بویوری کا ایک پوتا جس کا نام تھا سوری پوئلو کے 7 بیٹے کسی وجہ سے وہاں استور میں ان کا رسکشی ہوئی تھی، ٹرائبل کنفلکٹس ہوا کرتے تھے اس وقت. یہ باغ کے آ کے وادی کرکٹ جس کو ابھی آپ بڑگام کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، تو وہاں آباد ہو گئے. جی وہاں آباد ہو کے پھر مدتوں وہاں پہ بیٹھے، اور وہاں کی زمین کو انہوں نے قابل زراعت بنایا، قابل کاشت بنایا، کیونکہ وہاں کی زمین بہت پتھریلی تھی. یہ جو کرکٹ لفظ ہے نا، اس کا وجہ تسمیہ بھی جو ہے وہ کرکٹ کا مطلب ہوتا ہے سنسکرت میں کرکتا، یعنی مطلب سٹونی لینڈ، یعنی پتھریلی زمین. تو اس زمین کو انہوں نے کیا کیا، قابل کاشت بنایا. اور پھر اس وقت اتنی گنجائش نہیں تھی ان بھائیوں کے پاس کہ سب کو وہاں پہ گزارا ہو. تو انہوں نے جو بڑا بھائی ان کے نظام کے حساب سے، بڑے بھائی کا نام چولک تھا، چولک کو بولا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس زمین پہ، اس علاقے پہ آپ یہاں رہیے. تو باقی لوگ، ایک چھانگون کی طرف آیا، ایک بریسل جو پاکستانی قبضے میں ہے ابھی وہ گاؤں، اور ایک کاکسر میں جا کے آباد ہوا، ایک شنگو شیگر میں جا کے آباد ہوا جس کو ہم لوگ پھڑوس بولتے ہیں، اب لوگ پھلٹکس کہتے ہیں اس ایریے کو. تو اسی طرح شمشا خربو بھی ایک گیا تھا، 2 بھائی. تو ایک تو لاوالت رہا تھا وہاں پہ، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. جو دوسرا بھائی کی اولاد وہاں کورٹیال تک پھیلی ہوئی ہے. آج آپ جو کورٹیال سے نیچے جنا شنا بولنے والے لوگ ہیں، وہ اسی دردستان کے قدیم جو راجواڑہ تھا کراٹ، اس کی نسل سے. اچھا، تو سر آپ نے تاریخ کو مفصل طریقے سے پڑھا ہے، تو اگر ہم شینا زبان یا درد اور رقبہ کو اگر ہم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ان کا کیا مطلب ہے، اور کیا یہ تینوں ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ میں خود پہلے بھی چاہتا تھا کہ بھائی یہاں پہ ان 3 چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. کیونکہ ہمیں یہ عام آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے رقبہ کون ہے، یہ شین کون ہے، یہ درد کیا ہے. ہم ایک مانتے ہیں. جی ایک مانتے ہیں. اصل میں جو لفظ درد ہے، درد لفظ کے بارے میں اگر آپ ہسٹوریکلی اس کے اوپر کچھ جائزہ لینا چاہتے ہو یا لائٹ اگر اس میں کوئی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، تو لفظ درد کا مطلب ہے، درد خوفناک کو کہتے ہیں، ڈراؤنا، درد ٹیریبل. ہاں درد نہیں ہے. اگر آپ پرشین لفظ درد کا اگر آپ اس کا وجہ تسمیہ اگر معلوم کرو گی تو پرشین میں تو پین کو کہتے ہیں نا، درد. لیکن یہ درد نہیں ہے جو بعد میں بگاڑا گیا، یہ درات ہے. ہاں درات. سنسکرت زبان میں درات کے معنی ہے ٹیریفائنگ، یعنی خوفناک. خوفناک اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہندوکش کا جو ایریا ہے، جو ناردرن ایریاز تھے، وہ ناقابل تسخیر تھے. لوگ آ جا نہیں سکتے تھے وہاں پہ، بہت مشکل حالات تھے، اونچے پہاڑی راستے تھے. تو خوفناک علاقہ تھا. تو وہاں جو لوگ رہتے تھے ان کو دراداس کہا گیا. دراداس. تو بعد میں یہ بگڑتے درد بن گیا. حالانکہ یہ جو دردوں کا ذکر، جو دردستان، دردوں کا علاقہ، دردوں کا ذکر مہابھارت میں، رامائن میں ملتا ہے. اس میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو درد تو وہ ہے جو اس پورے دردستان میں جو لوگ آباد ہیں. اب آتے ہیں ہم شین کی طرف. تو دردستان کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں وہ درد ہیں. صرف شینا لوگ ہی درد نہیں ہے. دردستان کے اندر چترال کی آخری سرحد سے لے کر جو بلدستان کی جو وادی ہے، روندو ہے نا، روندو تک بیچ کا جو علاقہ قدیم زمانے میں دردستان کہلاتا تھا. وہاں پہ برشسکی لوگ بھی ہیں جس کو ہم شینا لوگ ان کو کھجونا بولتے ہیں، کھجونے کہتے ہیں. جو ہمارے یہاں آپ سری نگر اگر آپ کبھی گئی ہوں گی تو یہ جو کاٹھی دروازے میں کچھ لوگ آباد ہیں، یہ کھجونا ہے.
کھجونے لوگ ہیں. ہاں یہ بریشسکی لوگ جو گلگت سے آئے ہیں کسی زمانے میں. اچھا اچھا. تو وہاں بہت ساری قومیں ہیں, ان سب کو درت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دردستان میں اس خوفناک ایریے میں رہتے تھے پہلے. ہاں تو درت کے معنی تو یہ ہے, اور درت کا اور کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا ہے. اگر ہم شینا بولے تو شینا, ہاں شینا, اب جو درت ٹرائب ہے نا, قبیلہ ہے اس پورے دردستان کے اندر جو رہتے ہیں, اس میں 3-4 قبائل ہیں, ان کی سب کاسٹ سے. دردو کے اندر ایک شین ہے, شین جن کی زبان شینا ہے, اور شینا ڈومیننٹ لینگویج ہے جو پورے باقی جو ٹرائبس ہیں اس دردستان کے اندر وہ سب بولتے ہیں. اچھا. ہاں حالانکہ ان کی اپنی زبانیں بھی ہیں, جس طرح ہماری پرگی کو ہمارے کرگل کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہے, حالانکہ ہاں بہت سارے ڈائلیکٹس بولتے ہیں نا, زبانیں بولتے ہیں, لیکن ہم سب پرگی زبان فلوئنٹلی بول سکتے ہیں. تو اسی طرح وہاں دردستان میں چاہے اس زمانے میں ہو یا چاہے آج کے گلگت بلتستان میں, تو شینا ہر کوئی سمجھتا ہے اس دردستان کے اندر جتنے لوگ ہیں. تو شین لوگ, یشکن, یہ سب کاسٹ سے, شین ایک ہے, یشکن ہے, ڈوم ہے, کرمن ہے, یہ سب کاسٹ سے درت ٹرائب کی. اچھا ٹھیک ہے. تو شین لوگ وہی ہیں جو شینا زبان بولتے تھے. اور ان کے بارے میں نے ایک تاریخی کتاب میں پڑھا ہے, یہ جو ٹرائبس آف ہندوکش جان بڈلف ہے, اس نے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ایبورجنس لوگ تھے جو پہلے کے ابتدائی آبادکار دردستان کے, وہ یشکن لوگ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یشکن لوگ ہیں, لیکن ایک زمانہ آیا شینو نے حملہ کر دیا, ایک بہت بڑا قافلہ لے کر. شین جو لوگ تھے ٹرائب کے, انہوں نے حملہ کر دیا اور پورے ڈومیننٹ ہو گئے پورے دردستان میں. تو ان کا کلچر, ان کی زبان جو ہے, جو پہلے سے لوگ تھے وہ بھی اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے. سر ہم بروکپا زبان بروکپا بولتے ہیں, تو کیا بروکپا بولنے سے ہارڈ ہونا چاہیے یا کچھ غلط جو لیتے ہیں ایسا لینا چاہیے, یا کچھ اور ہے بروکپا کا مطلب؟ دیکھیے لفظ بروکپا کوئی گالی تو ہے نہیں ہے. اصل میں مطلب حقیقت چیز یہ کوئی گالی تو ہے نہیں, لیکن جب اس کا ہم وجہ تسمیہ پہ جاتے ہیں, اس کے میننگ کو ڈھونڈتے ہیں, تو آپ لوگوں کے حساب سے آپ بروکپا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہائی لینڈرز ہیں, جو اونچے مقامات پہ رہتے ہیں, جو ہلی ایریاز میں رہتے ہیں. ہاں ہلی ایریاز میں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب ہم زوجلہ سے ادھر آتے ہیں تو کوئی بھی پلین ایریا کا تو ہے نہیں ہے, سارے ہلی ایریاز, سارے ہلی ایریاز ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ لفظ جو ہے, میرے خیال میں, مجھے بولنا نہیں چاہیے اس طرح اس میں, لیکن میرے خیال میں کسی زمانے میں تھوڑا کمتر کر کے یہ نام دیا گیا ہو, مجھے یہ لگتا ہے, اس لیے لوگوں کو برا لگتا ہے. اور یہ ایک کنسٹیٹیوشنل ٹرم تو ہے نہیں ہے, جیسے بعد میں یہاں پہ جب ہمارا سیٹلمنٹ بن گیا نا, وہاں بھی ہماری بدقسمتی تھی کہ شاید ریپریزنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہو گیا ہو. ہمارے جو ریونیو ریکارڈز میں بھی, اصل میں آپ گریز میں دیکھیں گے وہاں بھی شینا سپیکنگ پیپل ہے جو درد سے ہے نا, تو ان کا آپ اسٹیٹ سبجیکٹ دیکھ لیجئے, وہاں پہ شین درد لکھا ہوا ہے. اب ہمارے یہاں اس وقت پرگی لینگویج یا بلتی بولنے والوں کی یہاں پہ اکثریت ہے, تو یقینی بات ہے دفاتر میں بھی ہوں گے وہ. تو کسی باہر کے آفیسر نے پوچھا ہوگا بھائی ٹرائب کون کون سا ہے, تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے شینو کو بروکپا بولتے ہیں, تو انہوں نے بھی بولا ہے کہ بھائی ہاں یہاں ایک تو پرگی ہوگی, بلتی ہے, اور بروکپا ہے. تو بدقسمتی سے وہ بروکپا بھی ریکارڈ ہو گیا, اور آج تک ہم اس بار کو لے کے گھوم رہے ہیں. ہم بروکپا بولتے ہیں, شینا بھی بولتے ہیں, کیا فرق ہے کہ بروکپا کہاں سے آیا, شینا کیا ہے, بروکپا کس نے نام رکھا ہے؟ بروکپا ہمارے یہاں لداخ میں جو تبتی نژاد لوگ ہیں ان کا دیا ہوا نام ہے شینو کے لیے, اور یہ کوئی الگ بروکپا ٹرائب وہاں سے نہیں آئی ہے نا. شینا زبان کی پیدائش کہاں ہوئی اور اس کا لسانی خاندان کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ جی تو یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ ہمیں جب کسی لینگویج پہ بات کرتے ہیں اس کے روٹس پہ ہم کو بات کرنا پڑے گا. تو شینا زبان کے حوالے سے جو ماہرین لسانیات ہے نا, جو لنگوسٹک ایکسپرٹس ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ زبان 5000 قبل از مسیح کی ایک زبان ہے. 5000 قبل از مسیح. یہ محمد امین ضیاء اور ڈاکٹر گیاروک بدرس جرمنی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, وہ اور ڈاکٹر محمد امین ضیاء جو گلگت کا ہے, جو ماہر ہے ایک اس کا لسانیات کا, اس نے اپنی کتاب شینا گرامر اور قاعدہ کے دیباچے میں انٹروڈکشن پہ لکھا ہوا ہے
کہ 5000 قبل از مسیح کی ایک زبان ہے یہ شنا زبان. تو وہیں سے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ بہت قدیم زبان ہے. اور اس کا ثبوت ہمیں اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جو سنسکرت ہے، سنسکرت زبان ہے، سنسکرت زبان میں اگر آپ کمپیئر کریں گے شنا اور سنسکرت کا تو متعدد الفاظ آپ کو سنسکرت کے شنا میں ملیں گے اور شنا کے سنسکرت میں ملیں گے. اچھا. ہاں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بہت ہی پرانی زبان ہے جی. اور اس کی فیملی کی آپ نے بات کی تو یہ انڈو جو آرین لینگویج کی ایک یہ سب گروپ ہے. اچھا. دردک فیملی سے ہے. انڈو آرین کی جو سب گروپ ہے اس کی ایک شاخ ہے دردک کی یہ سب برانچ اس میں آتی ہیں. شنا، خوار، یہ زبانیں وغیرہ وغیرہ. اگر ہم شینا قوم کے بارے میں بات کریں، جب یہ کارگل میں آباد ہوا تو شینا قوم نے دوسرے قوم جو یہاں پہ موجود تھے، کارگل میں موجود تھے، تو اس کا ثقافتی اثرات کیا رہا اس قوم کا، کارگل میں جو پہلے سے موجود تھے اس پہ، اور دوسرے قوم کا شینا قوم پہ کیا اثر مرتب ہوا؟ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم خاص کر خطے لداخ بالخصوص پورک کی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ جو شناسی فکر زیادہ ہے جو پورک میں ہے، کارگل کے اندر ہے زیادہ. اچھا. تو یہاں کی تاریخ سے متعلق ہم نے پہلے ہی بات کیا کہ یہاں کے ابتدائی آبادکار ایک حساب سے در لوکھی تھے جو پہلے آئے تھے یہاں پہ. لونچے، جیسے آپ لونچے چھلس کو بولتے ہیں نا، لونچے کا جو پوائنر جو ہے، ابتدائی آبادکار جو ہے، یہ لونچے کے بارے میں بھی جو ہمارے پاس قابل بھروسہ جو ثبوت ہیں تاریخی کتابیں، ان سے پتہ چلتا ہے لونچے دردستان کا ایک آدمی تھا. دردستان ایک آدمی کا نام تھا. ہاں، لونچے اس کے نام سے پڑا. اچھا. تو لونچے گاؤں کی بنیاد ہی اس کے نام سے پڑ گئی. تو یہ ہمیں کچھ ثبوت ملتا ہے کہ بھائی درد جو تھے وہ پہلے ہی ابتدائی دور میں یہاں پورک میں آباد تھے. تو ساتھ ساتھ میں جو تبتی نژاد جو لوگ تھے، تبتی ذات کے، جو منگولین ٹرائب کے، یہ فوکرفو وغیرہ میں یہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ بھی آباد تھے. تو یہ پہلو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آباد تھے. تو یقیناً یہ ایک دوسرے سے متاثر ضرور ہوئے ہیں. ان کے کلچر سے وہ متاثر ہوئے ہیں اور ان کے کلچر سے یہ بھی متاثر ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ ان میں ازدواجی لین دین بھی ہو گیا ہے نا، جو شادی بیاہ کے رشتے ہو گئے. تو یقینی بات ہے کہ جب دو قومیں آپس میں ساتھ ساتھ بستی ہیں تو ان کا ایک دوسرے پہ امپیکٹ تو ضرور پڑتا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا جو ہمارے فزیکل فیچرز میں بھی بہت ڈفرینس نہیں ہے، مطلب ایک یگانگت ہے. مطلب آج ہم کرگل کے جو نوجوان نسل کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو تبتن ذات کے نہیں لگیں گے، یہ یا کشمیری یا درد جیسے لگیں. کیوں؟ یہ یہی وجہ ہے کہ ان کا آپس میں اختلاط ہوا ہے، شادیاں ہوئی ہیں، رشتے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کلچر، زبان میں بھی فرق آ گیا ہے. ابھی آپ شنا زبان میں لکھتا ہوں، شاعری کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار مجھے کچھ الفاظ کو زور زبردستی جو پرگی بلتی کے نکالنے پڑتے چن کے، کیونکہ یہ اس طرح یہاں پہ گھر کر گئے ہیں، ہے نا. تو جو رائٹرز ہیں، پوائٹس ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ شدھ زبان میں ہو. لیکن یہیں پہ ہم کو ایک چیز کا یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ بھائی شانہ بشانہ آباد ہونے کی وجہ سے دونوں زبانیں ایک دوسرے میں گھر کیے ہوئے ہیں. انفلوئنس کیے ہوئے ہیں. انفلوئنس ہے دونوں کا. اگر ہم زبان پر آئے، شینا زبان کا اگر ہم حال اور مستقبل اگر ہم جانیں تو بلتی زبان کے مقابل میں بلتی زبان میں شعراء بڑھ رہے ہیں، شاعر پڑھ رہے ہیں. تو آپ شینا زبان کا حال اور مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، آپ نے جو بلتی زبان کی بات کی نا، بلتی زبان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، جیسے ہمارے یہاں کرگل کے اندر، پورک کے اندر، مجھے بار بار پورک، مجھے یہ لفظ میرے زبان پر ہے کیونکہ ہمارا یہ کرگل کا پرانا نام تو پورک ہے نا. ہاں، تاریخ جو ہسٹری جو ہے پورک کے نام سے ہی ہے، تو لہٰذا ہم پورک کو ہی بولنا زیادہ میں پسند کروں گا. یہاں حالانکہ پرگی بولنے والے بڑی تعداد میں ہیں، اگر 100 میں سے 70 ہمارے پرگی زبان بولنے والے ہیں، ہے نا. حالانکہ یہ دونوں زبانیں بلتی اور پرگی جو ہے وہ ایک ہی فیملی کی ہیں، یہ ڈائلیکٹس ہیں، ہے نا. لیکن پرگی زبان کو وہ شہرت اور وہ حیثیت ابھی تک حاصل نہیں ہے، بجائے جتنا بلتی زبان کو ملا ہے.
جی بلتی زبان کو یہ عزت اور مرتبہ اور رتبہ ملنے کی وجہ یہی ہے کہ جو ان کے جو انسسٹرز تھے انہوں نے ایک لٹریچر پیدا کیا ہے نا. خاص کر جو مذہبی مجالس ہوا کرتی ہیں ان میں وہاں چھوٹے سے لے کر 80-100 سال کے بزرگ تک ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جس زبان کا استعمال کیا گیا ہو وہی زبان کا انفلوئنس پوری جو پبلک ہے پوری جو سوسائٹی ہے اس پہ یقیناً پڑ جاتا ہے. تو بلتی جو شعراء تھے ادیب تھے انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا اس زمانے میں. تو وہ آج بھی ڈومیننٹ ہے ہمارے پوری کے اندر کرگل کے اندر. بجائے آپ پرگی کو دیکھیں پرگی کو پچھلی ایک دہائی سے پوری کے جو شاعر ہیں شعراء حضرات ہیں اور جو باقی ادیب ہیں وہ اب کوشش کرنے لگے ہیں. لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کوئی ڈیولپڈ سٹی جو ہے وہ تو اب نئے زمانے میں آگے چاند کو چھوئے گی. جو اب شروعات کر رہے ہیں ان کو تو 100 سال لگے گا وہاں تک پہنچنے میں. جی نا. تو شنا زبان کے حوالے سے جو آپ نے کہا شنا کا بھی یہی حال تھا. شنا زبان کی آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1988 میں پہلی کتاب آ گئی ہمارے جب ہم جموں کشمیر ریاست میں ہوا کرتے تھے. تو 1988 میں پہلی ایک کتاب پہلی بار چھاپی گئی منظر عام پہ آئی وہ تھی احمد جوان صاحب کی. احمد جوان صاحب نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ مشاعروں میں جایا کرتے تھے. پھر بعد میں ان کو یہ خیال آیا کہ بھائی ہاں باقی جو قومیں ہیں اپنی زبان کے لیے فکر مند ہیں تو انہیں بھی لگا ہوگا کہ بھائی مجھے بھی اپنی زبان کے لیے اپنی مادری زبان کا حق ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک کتابچہ منظر عام پہ لایا تھا 1988 میں. تو مستقبل یہ جو ہمارا پاس جو تھا میں یہاں کی بات کر رہا ہوں میں وہ پاک آکوپائڈ ایریا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ہمارے ملک کے اندر. ہاں لداخ میں JNK میں کام نہیں ہوا تھا بالکل نہیں ہوا تھا. لیکن 88 کے بعد احمد جوان صاحب نے جب وہ چلو نامی کتابچے کو یہاں پہ منظر عام پہ لایا. چلو کہتے ہیں لائٹ. اچھا ہاں. تو اس کتاب کے بعد ایک طرح سے راستے کھل گئے شنا زبان کے لیے. پھر احمد جوان کی کتاب کے بعد پھر مجھے بھی محسوس ہوا کہ بھائی مجھے تھوڑا بہت شاعری کا شوق پہلے تھا جب میری ڈیوٹی زنسکار میں تھی. ان دنوں میں تھوڑا بہت لکھا کرتا تھا اردو میں ٹوٹے پھوٹے اشعار میں لکھا کرتا تھا. تو پھر بعد میں یہ انسپریشن مجھے مل گیا بھائی یار سب کر رہے ہیں اپنی زبان میں تو مجھے بھی کرنا چاہیے. تو پھر میں نے بھی یہ شاعری شروع کی تھی اور میں نے شاعری کی شروعات کی تھی مذہبی شاعری سے. مرثیہ اور نحو سے میں نے شروع کیا تھا حمد و نعت سے. تو پھر میری ایک کتاب احمد جوان صاحب کی کتاب کے بعد دوسری کتاب آپ اس کو مان سکتے ہیں لداخ کی تاریخ میں شنا کی وہ تھی جل زہرا. ہاں یعنی روح ہے حضرت زہرا. تو وہ کتاب تھی. اس کے بعد پھر راستے کھل گئے. پھر نئے جنریشن ہمارے جو ہے نئے جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پڑھے لکھے ہیں وہ سامنے آ گئے. جیسے زاہد مختار آیا غلام قادر زکی ہے محمد شفیع ساگر ہے اصغر آسی ہے. ایسے لوگ سامنے آ گئے. اور پھر ابھی میں کہہ سکتا ہوں ابھی پرگی زبان کی نسبت لٹریچر میں جو شنا جو ہے وہ آگے ہے کام کرنے میں. ہاں میں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پرگی زبان میں کام کرنے والوں کو کوئی نیچا دیکھو نہیں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کیونکہ کم آبادی کے ہوتے ہوئے اس پہ لٹریچر پہ کام کا ہونا جو ہے اس بات کا یہ ثبوت دیتا ہے. حالانکہ اصل میں ہونا چاہیے پرگی میں کیونکہ یہاں آبادی ہے. پرگی میرے کو بھی چاہتے ہوئے نہیں چاہتے بھی مجھے بولنا ہے اور ہم سمجھتے بھی ہیں ہے نا. لیکن اتنا خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے تو بھی منظر عام پہ نہیں آیا ہے. جی تو شنا کا مستقبل جو ہے میں سمجھتا ہوں ابھی سیکیور ہے. بہت سارے نوجوان نسل لکھ رہے ہیں. اس میں ڈکشنریز بھی بن چکی ہے شنا میں گرامر بھی بن چکی ہے. تو نئی نسل اب جو ہے وہ اس چیز کی طرف راغب ہو چکی ہے کہ بھائی ہاں ہم نے اپنے آئیڈینٹی کو زندہ رکھنا ہے. تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے لٹریچر کا ہونا بہت ضروری ہے. لٹریچر نہیں ہوگا وہ زبان جو ہے وہ مر جائے گی ختم ہو جائے گی. تاریخ نہیں رہے گا. بالکل. اس میں ہمیں کتابیں لانی ہوں گی سامنے شعر و شاعری مشاعروں کے ذریعے. آج تو ہماری گورنمنٹ بھی مواقع دیتی ہے کہ اپنی زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے کلچرل اکیڈمی ہے. اسی طرح باقی جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہے چاہے وہ لیہ کے ہوں کرگل کے ہوں. ونٹر میں خاص کر ہم لوگ تھوڑا فری ہوتے ہیں تو وہاں اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ کام ہو رہا ہے. جی شکریہ. ادب سے ہٹ کے زبان سے ہٹ کے اگر ہم تاریخ کے بارے میں بولیں تو آپ کرکت بڈگام سے تعلق رکھتے ہیں جو 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا اور آزاد ہوا.
اب بٹوارا جو ہے پورے کرگل قوم نے دیکھا، لیکن کرکت بڈگام کے لوگوں نے 1971 کے بعد آزادی دیکھی یا بٹوارے کو دیکھا. آپ اس بٹوارے کے بعد آپ اس کا کیا اثر رہا اور کیا یادیں اس سے جڑے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میری پیدائش جو ہے 1968 ہے، 1968. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 71 میں لڑائی ہوئی ہے. 68 سے 71 تک مشکل سے 3 یا 4 سال ہوتے ہیں. تو 4 سال کے بچے کو اتنی تو یاد نہیں رہتی کہ وہاں کیا تھا، کس قسم کے حالات تھے. لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا تو حالات ایسے سازگار نہیں تھے. لوگوں کا آپ فائنینشیل سائڈ دیکھ لیجئے، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنے کا جو طریقہ تھا، طرز زندگی تھی، اتنی ڈیولپڈ بالکل نہیں تھی. یہ 71 میں انڈیا میں آنے کے بعد، 71 کی جو لڑائی ہو گئی، اس کے بعد یہ جو گاؤں کا آدھا حصہ ہمارا ہرل وغیرہ، تو یہاں آنے کے بعد پہلی دفعہ سکول قائم ہوا، ایجوکیشن کے لیے راستے کھل گئے. اچھا ہاسپٹل کی اب میں بات کروں گا. ہاسپٹل بالکل نہیں تھا. ہاسپٹل یہاں انڈین گورنمنٹ نے، اب بڑگام میں ہاسپٹل ہے، ڈسپنسری ہے اور سڑکیں ہیں. اس وقت سڑکیں تھے ہی نہیں. تو ایک حساب سے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کی زندگی ہی بدل گئی اس کے بعد، بٹوارے کے بعد. تو اس سے پہلے کا میں بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا 68 کا میں پیدا ہوا ہوں. تو اس سے پہلے کیا حالات تھے مجھے اس کا تو علم نہیں. اپنے اینسسٹر سے بھی نہیں سنا؟ ہاں، تو ان کی زبانی سنا. وہ یہی کہا کرتے تھے کہ راستے نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھی، لوگوں کو دشواریاں تھی. اگر چائے 1 کلو بھی خریدنے کے لیے جانا ہو تو 1 یا 2 دن پیدل ان کو سفر کرنا پڑتا تھا. جی، آپ نے بتایا کہ کرکت بڈگام جو ہے 2 الگ حصے میں بٹ گئے. تو ڈیوائیڈڈ فیملیز کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ فیملیز جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئے پارٹیشن کے بعد، ان کا کیا تاثرات رہا ان پر؟ ہاں، اس لڑائی کے بعد بہت سارے کنبے ایسے ہیں جو ڈیوائیڈ ہو گئے. کسی کے والدین وہاں رہ گئے، بچے یہاں رہ گئے. کسی کے بچے جو ہے یہاں پہ یتیموں کی زندگی گزرنے پہ مجبور ہوئے. آج بھی ہیں وہ لوگ. لیکن یہ جو درد ہوتا ہے جو سپریشن کا ہے نا، انسان دیکھو مرنے کے بعد مرنا ہم سب نے گردن پہ، ہمارے مرنا جو ہے وہ بالکل سوار ہے، موت سوار ہے. یہ ایک فطری بات ہے، انسان پیدا ہوتا ہے مرتا ہے. لیکن سب سے بڑا جو دکھ اور مصیبت تو یہ ہے کہ آدمی جیتے جی جو ہے وہ مر جائے. تو ایسے فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیتے جی مر گئے، کیونکہ ان کے فادرز، ماں باپ وہاں رہ گئے یا یہاں رہ گئے، بچے وہاں رہ گئے. تو یتیموں کسی زندگی گزرنے لگے تھے. تو ایسے بہت سے کیسز ہیں ہمارے یہاں کرکٹ میں. تو ان کی بیویاں یہاں رہ گئیں، ان کے مرد وہاں رہ گئے. تو کچھ ایسی وفادار عورتوں کو بھی میں نے دیکھا جن کو وہاں سے ڈائیورس آ گیا کچھ سالوں کے بعد. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے نام پہ جئیں گے، ہمیں ڈائیورس نہیں چاہیے. اور آج بھی ان میں سے کچھ عورتیں آج بھی ہیں. تو یہ مشکلات تو ضرور لوگوں نے سہا ہے. سپریشن کا، ڈیوائیڈڈ فیملیز میں بڑی مصیبتیں لوگوں نے جھیل لی ہیں. اگر شینا زبان میں آپ نے خوبصورت کلام جو ہے بہت سارے لکھے ہوں گے، تو ہمارے ناظرین کے لیے 1-2 کلام بولیے تو بہتر رہے گا. نہیں، میری ایک پرابلم یہ ہے کہ مجھے یاد کم رہتی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا 1-2 مصرے. ایک میں نے لکھا تھا تھوڑا یہی سپریشن پہ ہے. تو میں نے جو شاعری کی شروعات کی تھی شنا سے، لیکن اردو میں بھی میں اب کرتا ہوں. زیادہ تر مذہبی شاعری کی طرف میرا رجحان تھا. یہ کچھ 1-2 کلام ہے جو میں نے اس موضوع سے ہٹ کے میں نے لکھا ہے. تو ان میں سے ایک جدائی کا ہے. کوئی گنینی ایک ہی جو اون تو رے مسمو کرے، ٹرانسلیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. گنینی ایک ہی جو این تو رے مسمو کرے، یعنی ایک خیال دل میں آتا ہے تو جب وہ خیال آتا ہے تو میں روتا ہوں. یار فاٹ جو کہ بوش بیجے مسمو کرے، کہ نہ جانے کیوں میں اپنے ہی یار دوستوں سے ڈرتا ہوں کبھی کبھی. راچھو نشک کلائے شری ہن رنی چگا. ان کی مثال کچھ ایسی ہے، جس طرح جو پہاڑی بکروں کے لیے کوئی رکھوالا نہیں ہوتا ہے، ان کی مثال بھی ایسی ہے.
शुक जाक वाले पाया लोग बेमुस्मो करे करे, लेकिन उनकी इस हालत को देखकर मैं कभी कभार तरस खाकर जो है उनका मैं रखवाला बन जाता हूँ। गेनी नौशी दुनिया ते जो शियार शुक ग खास, इसका तर्जुमा ना करूँ तो अच्छा है। तोम इनी खैर नहीं उठाक पशी रोजे मुस्मो करे करे, वक़्त की आज जो रफ्तार है उसको देखकर कभी कभार मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो ये लास्ट में पढ़ना चाहूँगा, थे नहीं छिले से मो बिश्रमो मिष्टुगुन उशे, थे नहीं छिले से मो बिश्रमो मिष्टुगुन उशे। यहाँ पे हमारा लद्दाख का जो एवरग्रीन जो प्लांट है ना, उसको मैंने इसमें टच किया है, शुक्पा। तो इसकी जो खुशबू है ये कभी कभार मुझे मदहोश कर देती है। शायद छिले और गही जे मुस्मो करे करे, शायद इन शुक्पा को भी, इन छिली को भी मैं कभी कभार याद आ जाता हूँ। तो ये एक शायर था और मुझे इस वक्त याद नहीं है। जी शुक्रिया, थैंक यू। ये थे रजा अमजद बडगामी सर, अपना ज़र्रीन ख्याल हमें हमारे साथ पेश कर रहे थे। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और अगले प्रोग्राम में किसे लाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।